अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आज का हमारा सबक पारा नंबर 13 है, सूरत राद है, आयत नंबर 19 नंबर आयत से आज हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो हक़ है, भला उस जैसा हो सकता है जो अंधा है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, यकीनन नसीहत तो अक़ल वाले ही हासिल करते हैं। और अक़ल वाले कौन हैं? अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनकुज़ूनल मीसाक़, वो लोग जो अल्लाह के साथ किए गए अहद को पूरा करते हैं और कौलो करार को तोड़ते नहीं हैं। इससे पहले सूरत बकरा की आयत नंबर 177 में हमने पढ़ा था वलमूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। यहाँ पर फरमाया यूफ़ून बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के साथ किए गए मुआहदों में से सबसे पहले अहद अलस्त, वादा अलस्त, जो सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 में हमने पढ़ा था। और हमने आलम अरवाह में अल्लाह के साथ ये वादा किया था। उसके बाद बंदा मोमिन का मिसाक़ शरीयत है। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह से एक अहद करता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ला कह के सब माबूदों की नफ़ी करता है और इस बात का अहद करता है कि वो उस रब के तमाम अहकामात की तामील करेगा जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर अल्लाह का मोमिन के साथ किया गया वो सौदा भी एक अहद है, जिसका ज़िक्र हमने पढ़ा सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 111 में, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने मोमिनीन के जान और माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए। और इस आयत में उन खुशकिस्मत लोगों का ज़िक्र है जो अल्लाह के साथ किए गए तमाम अहद दर्जा बदर्जा पूरे करते हैं। और बंदों का बंदों से अहद भी इसमें आ जाता है, जो हम इन लोगों के साथ अहद करते हैं। मंगनी का अहद है, कोई कारोबारी अहद है, निकाह का अहद है, इसके अलावा रोज़मर्रा के छोटे मोटे अहद व पैमान जो हम करते रहते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। तो वो लोग जो अक़ल वाले हैं वो कौन हैं? जो अहद को पूरा करते हैं और कौलो करार को तोड़ते नहीं हैं। यानी ये नहीं कि उधर वादा किया और उधर वादा खिलाफ़ी कर दी। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, और वो लोग जो जोड़ते हैं उसको जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जो डरते रहते हैं अपने रब से और अंदेशा रखते हैं बुरे हिसाब का। किसको जोड़ते हैं? क़राबत के रिश्तों को जोड़ते हैं। यूसला यसिलूना, जोड़ के रखते हैं, सिला रहमी करते हैं, और आखिरत के हिसाब के नताइज की बुराई से हर वक्त डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई मनफी नताइज हों और हमारी शामत आ जाए। और सिला रहमी क्या है? रिश्तों को जोड़ के रखना। ये हम सबको भी अपने आप को यहाँ पर चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रिश्ते हमारे हैं जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं और कुछ हैं जिनके घरों में आना जाना सलाम दुआ तक के हम रवादार नहीं हैं, तोड़ के बैठे हुए हैं रिश्तों को। और बाज़ औक़ात हम अपने खून के रिश्तों से क़ता ताल्लुक़ी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदे कौन हैं? जो कि रिश्तों को जोड़ के रखते हैं, सिला रहमी करते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रज़ा जुई के लिए। अब देखें, सिला रहमी के फ़ौरन बाद सब्र की बात की गई है और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना है। क्योंकि जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं ना, जिनके साथ हमारा रोज़मर्रा रहना है, हमने एक छत के नीचे रह रहे हैं,
ان میں اکثر مس انڈرسٹینڈنگز، اکثر غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بند ہو جاتی۔ تو اس بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے اور ان رشتوں کو توڑنے سے بچانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے وہ ہے صبر۔ اور صبر کیوں کرنا ہے؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ اور دیکھیں، پہلے رشتوں کی بات کی گئی ہے، پھر صبر کی بات کی گئی ہے، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اور ہم نماز کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن رشتوں کو توڑتے ہوئے ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چیز توڑنی ہے نا، بہت آسان ہوتی ہے۔ آپ ٹک کریں، زور لگائیں، ٹوٹ جائے گی۔ توڑنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اصل کام تو جوڑنا ہوتا ہے، اور جوڑنے میں مشکل آتی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے صبر چاہیے، اور جب صلہ رحمی کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو ہی نماز قائم ہو سکے گی۔ اب دیکھیں، نماز کی بات بھی بعد میں آئی ہے، خرچ کرنے کی بات بھی بعد میں آئی، پہلے رشتوں کو جوڑنے کی بات کی گئی۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ پر بھی، یعنی جو خاموشی سے بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ جو فرض صدقات ہیں، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اعلانیہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ دے دیے جائیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کی کامیابی ہے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو بھلائی سے پیش آتے ہیں، کرتے ہیں ایسا۔ ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو، دیکھیں ذرا، یہ کوالٹیز پڑھتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کے 22 تک کیا پڑھا ہم نے؟ کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو قائم رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب کا خوف ہے ان کے دل کے اندر، اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کو یاد کر لیں، بھائیوں نے کیا کیا تھا، اور بدلے میں یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ تم نادان تھے، تم سے غلطی ہو گئی۔ اور ہم تو چھوٹی چھوٹی بیکار قسم کی باتوں پہ بڑے بڑے ایشو بنا لیتے ہیں، اور کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس سے ایک سٹیپ تو ضرور ہی آگے ہو جاتے ہیں برائی میں، اول تو ہم کئی سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں برائی کرنے میں۔ تو یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اگر کوئی برائی کرتا بھی ہے تو بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں تو اس کے اندر بھی کوئی نیکی جاگ جائے، اس کو بھی احساس ہو جائے، وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان ہو جائے، تو پھر انعام بھی تو دیکھیں نا۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور آخرت کا گھر وہ باغات ہیں۔ پیچھے کہا نا کہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عقبیٰ الدار ہے، آخرت کا گھر ہے۔ اب آخرت کا جو گھر ہے وہ کیسا ہے؟ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جس میں وہ داخل ہوں گے جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ منظر امیجن کریں ذرا، جنت کے دروازے ہیں، ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، کیسا فیل ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے نا اس جنت میں جائیں۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آج اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی کے ساتھ دل کے میں کوئی گرج پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ختم کر دیں، دھو ڈالیں، معاف کر دیں، سچے دل سے معاف کر دیں، خود آگے بڑھ جائیں، گلے لگا لیں۔ اگر دوسرا پھر بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ
اللہ کی بات مانیں. ہم نے تو اللہ کی بات ماننی ہے نا. ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ برا ہے تو مجھے برا نہیں بننا, مجھے اس کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے. مجھے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے نا جنت میں. تو پھر جنت میں جانے کے لیے تو اپنی میں کو تو مارنا پڑے گا, پھر کوشش تو کرنی پڑے گی, اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہوگا. کوئی منہ پہ گالیاں دے رہا ہو, آپ اس کو آگے بڑھ کے گلے لگا لیں, لگا سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے نا. تو جنت ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی نا. وہ کسی سادہ لو دیہاتی نے کہا تھا نا کہ شہید ہو دل بڑا کرتا ہے, پر سنیا کافر جانو مار دیندے نے. تو جنت میں جانا ہے تو پھر میں کو تو مارنا ہوگا, پھر آگے قدم بڑھانا ہوگا, پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہوگا. تو پھر ایسے لوگوں کا انعام بھی جنت ہے. اور جو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. امیجن کریں اس منظر کو, فیل کریں تھوڑا سا. جنت کے دروازوں میں سے فرشتے آ رہے ہیں اور ہر طرف سے سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں کیوں یہ تمہارا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تمہیں, کیوں اتنا وارم ویلکم تمہیں دیا جا رہا ہے جنت کے اندر. بما صبرتم, جو دنیا میں تم نے صبر کیا تھا نا, جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے اسٹرگل کی تھی, کوشش کی تھی, جو برا تھا تمہارے ساتھ, تم نے اس کے ساتھ بڑھ کے برائی نہیں کی بلکہ اچھا ہی کرنے کی کوشش کی. تو اس سب کے لیے صبر چاہیے نا. فنعم عقبی الدار, کتنا اچھا ہے یہ آخرت کا گھر. اور یہاں پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جنت میں آباء و اجداد اور اہل و عیال میں سے جو صالح ہوں گے ان کا ساتھ بھی اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے اعزاز ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو رشتہ داروں کے درجات بھی بڑھا دیں گے. یعنی اہل جنت کے جو رشتہ دار تو کافر اور مشرک تھے, ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں. یہ رعایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اہل ایمان ہیں, جو صالحین کی بیس لائن پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی کم از کم وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. تو ان کے درجات کسی رشتہ دار کی وجہ سے بڑھا دیے جائیں گے جو جنت کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو جنت میں بہت اعلیٰ مرتبہ عطا ہوا ہے, لیکن اس کا جو باپ ہے وہ بھی صالح مسلمان ہے, وہ بھی جنت میں ہے, لیکن اس کا درجہ نیچے ہے. تو اس شخص کو جس کا درجہ نیچے ہے اور اس کی اولاد اوپر بلند درجے پہ ہے, تو ایسے شخص کے مرتبے کو بڑھا کر بیٹے کے ساتھ اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن پہلے جنت کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. اب دوسری قسم کے لوگ, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. قطع رحمی ہمیشہ فساد کا باعث بنتی ہے. تو یہاں ہم سب نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں مناظر ہمیں دکھا دیے ہیں نا, رشتوں کو جوڑنے والوں کا بھی دکھا دیا, اب رشتوں کو توڑنے والوں کا بھی دکھا دیا. تو کہیں ہم صلہ رحمی کرنے والوں میں سے ہیں یا قطع رحمی کرنے والوں میں سے, یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں, جو قطع رحمی کرتے ہیں, جو خون کے رشتوں کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں, اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا. اللہم لا تجعلنا منہم. دیکھیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے, مہلت ہے. کوئی بھی روٹھا ہے منا لیں, کوئی ناراض ہے راضی کر لیں, کوئی بگڑا ہوا ہے اس آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا لیں. اس وقت ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب اللہ کے ہاں پیشی ہو جائے گی, جب حاضری ہوگی, اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تو پھر قطع رحمی کرنے والے کے لیے یہاں بتا دیا گیا کہ برا گھر ہے اس کے لیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچائے اور صلہ رحمی کی توفیق دے، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی میں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ جو لوگ آخرت کی زندگی کے انعامات کے امیدوار نہیں ہیں، جن کو کوئی امید نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، انعامات ملیں گے اگر نیک عمل کریں گے، تو ان کی جتنی کوشش ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، وہ سب زندگی کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، زیب و زینت پہ فریفتہ ہیں، زندگی کی پوری طرح مگن ہیں، اپنے گھر کے اندر، اپنے لباس کے بارے میں، اپنی پارٹیز میں، اپنے لوگوں میں ملنے جلنے میں، ہلا گلا میں، اور اس میں بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی دیکھیں، بار بار یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آئے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے لیے قدم اٹھا لیتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ دل اور روح کے لیے تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ انسان کی روح جو ہے وہ دل کی مکین ہے نا، اور روح کا جو تعلق ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں روح میرے پروردگار کے حکم میں سے ہے۔ لہٰذا جس طرح انسانی جسم کی حیات کا جو سورس ہے سارے کا سارا زمین ہے، ہمارے جسم کی نشو و نما، اس کی طاقت کا سارا سامان زمین سے مہیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشو و نما اور اس کی تقویت کے لیے غذا کا سامان بھی وہیں سے آتا ہے۔ یہ جو وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ چنانچہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور اس کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کا کتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، کتنے بڑے گھر بنا لیں، فارم ہاؤس بنا لیں، لیکن اس سے ہمارے نفس یا جسم کی تسکین کا تو سامان ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں ہمارے دل کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ دل کو دولت کیسے نصیب ہوگی؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، درا حال کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ کے سنائیں ان لوگوں کو جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ تو قرآن کو سنانا اور قرآن کا سننا یہ فرض عبادت میں آتا ہے، اور اگر ہم قرآن سن رہے ہیں تو ہمیں
پورے دھیان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری چیز جو اس آیت کے اندر ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان عرب میں پہلے سے متعارف تھا، لیکن مشرکین مکہ اللہ ہی کو مانتے تھے، اللہ ہی کو جانتے تھے، اس لیے وہ عجیب انداز میں پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھیں گے، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی رحمان کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پھر جو مشرکین کا بار بار کا مطالبہ تھا کہ کوئی حسی معجزہ آنا چاہیے، تو فرمایا کہ اگر ہم کوئی ایسا قرآن اتارتے جس کی تاثیر سے طرح طرح کے حسی معجزات آتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ قرآن ہر اس شخص کے لیے معجزہ ہے جو واقعی ہدایت کا خواہش مند ہے۔ یہ حق کے طالب کے دلوں کو گداز کرتا ہے، ان کی روح کو تازگی بخشتا ہے، لاشعور کے اندر سوئے ہوئے ایمانی حقائق کو جگاتا ہے، اور ایسے لوگ اپنی ہدایت کا تمام سامان اس قرآن کے اندر موجود پاتے ہیں۔ اس قرآن کے بعد کسی معجزے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اختیار تو کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اہل ایمان کو تو یہ یقین ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس میں ضرور اللہ کی کوئی مشیت ہے۔ لہٰذا اس یقین سے ان کو دل جمعی اور اطمینان حاصل ہونا چاہیے، اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی، ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے کرتوتوں کی پاداش میں ان پر کوئی نہ کوئی آفت مصیبت نازل ہوتی رہے گی، وہ مسلسل خوف کی ڈر کی کیفیت میں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی اللہ کا وعدہ آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور ان کا سب حساب کتاب ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا عذاب۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، ان سب کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ پھر سوچو کہ ان نافرمان قوموں کی جب گرفت ہوئی تھی تو کتنی عبرتناک تھی۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے جو اس نے کمائی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اس کی ایک ایک حرکت اور اس کے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہے۔ کیا ایسی قدرت کسی اور کو حاصل ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، انہوں نے اس بصیر، خبیر اور علی کل شیء قدیر ہستی کے مقابلے میں کچھ معبود گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ یعنی اللہ جو اس قدر علیم اور بصیر ہستی ہے، ہر بندے کے ہر خیال، ہر فعل سے واقف ہے، اس کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو تم لوگوں نے جو بھی معبود بنائے ہیں کیا ان کے پاس اللہ سے زیادہ علم ہے؟ کیا تم اللہ کو نئی بات کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ ناواقف ہے؟ ام بظاہر من القول، یا تم صرف سطحی سی باتیں کرتے ہو، یعنی یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہو؟ ان شریکوں کے بارے میں تو تمہارے اپنے دعوے کھوکھلے ہیں، تمہارے ان دعووں کی بنیادوں میں کوئی پختگی نہیں ہے، کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہے، ان کے بارے میں تمہاری ساری باتیں سطحی نوعیت کی ہیں، نہ کوئی عقلی نہ کوئی منطقی دلیل تمہارے پاس ہے کہ تم کسی کو قائل کر سکو۔
بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ ان کافروں کے لیے مکاریاں خوبصورت بنا دی گئی ہیں اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اب ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، اب ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی ہے۔ ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کے بارے میں آخری فیصلہ دے دیا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں، اب ان کی واپسی نہیں ہے، اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اب اللہ نے ان کے لیے گمراہی ثبت کر دی ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب سے ہم ڈے 1 سے جو ہم نے قرآن پڑھا تو سب سے پہلے جو آغاز ہوا تھا سورۃ بقرہ میں، وہاں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب تقوی دل کے اندر آ گیا، ہم نے بچنا شروع کر دیا برائیوں سے اور اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئے، اللہ کی محبت کی طرف لے آئے، اللہ کی قربت کی طرف لے آئے، تو اب ان کے لیے انعام ہے تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ تقوی والوں سے ہے کہ اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دے دی، تقوی والے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ۔ اور کفر یہ نہیں ہے کہ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کفر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، کفرہ کہتے ہیں انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جنت تقوی والوں کے لیے ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام آگ ہے۔ چوائس ہمارے پاس ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ مدینہ کے اہل کتاب میں سے جو نیک سیرت لوگ تھے، ان کو جب خبریں ملتی تھی کہ مکہ میں آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اور اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے اس کو اتارا ہے حکم عربی زبان میں۔ یہاں پر حکم بمانی فیصلہ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، یہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے حوالے سے ہم سب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کریں گے، کسی اور کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تمام عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے،
انہوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ لے آتا، مگر اللہ کے اذن سے ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب یعنی اصل کتاب، ماسٹر کاپی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ زخرف میں آتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے جو بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ یہ لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مکنون، سب یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، یہ لوح محفوظ کی، ام الکتاب کی، کتاب مکنون کی مصدقہ نقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور مہربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اتارا اور ان کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پر کوئی ایسا وقت نہ آئے، بلکہ عذاب کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، آپ کی ڈیوٹی پیغام پہنچانے کی ہے، سو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر دی۔ ہدایت دینا نہ دینا، عذاب بھیجنا یا نہ بھیجنا، حساب لینا، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے، اور یہ فیصلے ہم اپنی مشیت کے مطابق کریں گے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی بھٹی پورے زور و شور سے دہکا دی تھی، اور وہ لوگ اپنے سارے وسائل اس امید پر اس بھٹی میں جھونک رہے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تحریک کو نیچا دکھا کے رہیں گے۔ اس صورتحال میں انہیں مکہ کے ارد گرد کے علاقوں کے جو معروضی حالات کے حوالے سے مستقبل کی یہاں پر امکانی جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ بے شک ابھی تک مکہ کے اندر تمہاری حکمت عملی کسی حد تک کامیاب ہے، لیکن کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مکہ کے آس پاس کے قبائل کے اندر اس دعوت کے کتنے اثرات ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی تعداد میں، اور تمہارا حلقہ اثر روز بروز سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے قبیلہ بنی غفار کے ایک نوجوان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قبیلے میں مبلغ کی حیثیت سے واپس گئے، اور آپ کی وساطت سے یہ دعوت اس قبیلے میں بھی پہنچ گئی۔ یہی حال ارد گرد کے دوسرے قبائل کا ہوا۔ ان حالات میں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ دعوت رفتہ رفتہ تمہارے چاروں طرف سے تمہارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے؟ اب وقت بہت قریب ہے جب تمہارے ارد گرد کا ماحول اسلام قبول کر لے گا اور تم لوگ اس کے دائرہ اثر کے اندر محصور ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور اس آیت میں جس صورتحال کا ذکر کیا گیا، اس کا عملی مظاہرہ ہجرت کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک طرف تو قریش مکہ کے لیے ان کے تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنایا، پھر دوسری طرف مدینہ کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ سیاسی معاہدات کیے، اور پورے علاقے سے قریش مکہ کے اثر و رسوخ کی بساط کو لپیٹ دیا، اور مدینہ کے مضافات میں بیشتر قبائل قریش مکہ کے حلیف تھے، مگر ان میں سے اکثر یا تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے یا انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا، اور قریش مکہ کی معاشی ناکہ بندی اور پولیٹیکل آئسولیشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات اس قدر مؤثر تھے کہ اس کے بعد انہیں اپنے ارد گرد سے سکڑتی ہوئی زمین بڑے واضح انداز میں دکھائی دینے لگی تھی، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، یعنی اپنے اپنے دور میں منکرین حق نے انبیاء اور رسل کی دعوت حق کو روکنے کے لیے سازشوں کے خوب جال پھیلائے، بڑی بڑی منصوبہ بندیاں کی۔
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ساری کی ساری تدبیر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تدبیروں اور سازشوں کا مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی مشیت کے خلاف کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے، آخرت کی بھلائی، آخرت کا آرام، آخرت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں، انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں، یعنی میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کیونکہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو یہ اہل کتاب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سورۃ ابراہیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ یہ آیت ہم سب کو دعوت دے رہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی پریورٹیز کا جائزہ لیں کہ ہماری جو یہ زندگی کی مہلت ہے اور اس میں جو ہم سب کو ایک دن میں 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، ان کی تقسیم ہم نے کس طرح کر رکھی، جو بہترین ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارا ٹیلنٹ ہے، وہ ہم کہاں کھپا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا جو بنیادی ہمارا نصب العین ہے وہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ پھر جو اپنے شغل ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، اپنی ہابیز ہیں، دنیا اور آخرت کے حصے الگ الگ کر کے دیکھیں، ایک لسٹ بنائیں 24 گھنٹے میں کیا کیا کام کرتی ہوں اور کتنی ٹائم میں صرف دنیا کے کاموں میں لگی رہتی ہوں، دنیا سمیٹنے میں لگی ہوئی ہوں، یا میں آخرت کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ دنیا جو متاع الغرور ہے اس کی بھاگ دوڑ میں کتنے مصروف ہوں، اور جو اصلی حقیقی زندگی ہے خیر و ابقا، اس کے لیے میرے پاس کیا ہے، کیا میرے دامن میں کچھ ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، کیونکہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے راستے سے روکنے کی مثالیں آج بھی قدم قدم پر ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ینگ بچہ ہے، وہ اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، دین کا اسے شعور، ہدایت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اب وہ اپنی زندگی کو اس رخ پہ لانا چاہتا ہے، اب والدین، دوست احباب اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے ریجڈ مت بنو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنی پڑھائی کو دیکھو، تم نے آگے کچھ کمانا ہے، کچھ کرنا ہے، یہ کیا فطور آ گیا تمہارے دماغ کے اندر، یعنی کسی نہ کسی طرح قائل کرتے ہیں کہ اس راستے پر وہ نہ جائے، ان کے خیال میں یہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ماں پریشان ہوتی ہے جب بچے حجاب لینا شروع کر دیتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ اس کا رشتہ کیسے ہوگا، اس نے تو اپنا حلیہ ہی بدل لیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے، یعنی ہر قوم کی طرف مبعوث رسول پر وہی اس قوم کی اپنی ہی زبان میں آئی، تاکہ بات کے سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی ابہام نہ ہو اور پیغام پہنچانے کا حق ادا ہو جائے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی تو عبرانی زبان میں دی گئی تھی۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اور اس طرح ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے، یعنی اللہ کے ان دنوں کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے مطابق کئی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ صبار اور شکور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور صبر اور شکر یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری نوعیت کی ہیں۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو ہر وقت ان میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک حالت سے نکلے تو دوسری حالت میں داخل ہو جائے۔ اگر اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، تو پھر اسے شکور ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو پھر اسے کیا ہونا چاہیے؟ صبار ہونا چاہیے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوب ہے، اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے اندر صبر اور شکر کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جزا فضا نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی یہ نہیں کہ میری تو دعائیں نہیں سنی جاتی، میرے ساتھ تو ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ نہیں، تکلیف آئی ہے، صبر کرنا ہے، آسائش ملی ہے، راحت ملی ہے، تو اللہ کا شکر کرنا ہے۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر میرے احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پہلے صبر اور شکر کی بات کی گئی، اس کے بعد یہاں بتا دیا گیا کہ جو بھی شکر کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز اللہ لے لیتا ہے تو یا اللہ تیری حکمت، میں تیری رضا پہ راضی، یہی چیز انسان کو شکر کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی اگر کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میرے احکامات سے روگردانی کرو گے تو میری سزا کو مت بھولنا، میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود صفات کا مالک ہے، ہر خوبی اس کے اندر ہے، اسے تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں شکر کرنا ہے اللہ کا تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو۔ کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہاں تمام رسولوں کو اکٹھے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ایک جیسی دعوت دی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ہی پیغام تھا ہر رسول کا، اور اس دعوت کے جواب میں رسولوں کی قوموں کا رد عمل بھی تقریباً ایک جیسا تھا۔ تمام قوم کے جو بڑے تھے وہ انکار کر رہے تھے اور عذاب کہتے تھے لے آؤ ہم پر۔
تو ان سب اقوام نے اپنے رسولوں کی دعوت کو نہ صرف رد کیا بلکہ کہا کہ یہ جو باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں تو شکوک ہے ان کے بارے میں، ہم تو سخت الجھن میں ہیں، ہمیں تو ان باتوں میں کوئی سچائی کوئی صداقت نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔